अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने तबस्सुम के फूल जो सबक था इसका हमने खुलासा कर लिया था। आज इस वीडियो में बेटा हम जो हमारा सबक नंबर 4 है अजीम सिपा सलार, इसके हम इसका खुलासा देखेंगे और दूसरा इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब कंप्लीट सबक इस वीडियो में करेंगे। ये बात बेटा माइंड में रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, जो बोर्ड का पैक्टा का आपका उर्दू का पेपर होगा, उसमें जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको सबकों से क्या करना है, एक तो सवाल जवाब करने हैं और दूसरा आपने उसका खुलासा याद करना है। वो आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। सबक दिया होगा, ये नाम दिया होगा, जैसे अब ये नाम दिया हुआ है मेजर शबीर शरीफ का खुलासा या खवातीन का एहतराम मकाम खुलासा लिखे या अजीम सिपा सालार का खुलासा लिखे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट खुलासा है, आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है अजीम सिपा सालार, ठीक है। तो इसका मकसद है कि हम अजीम सिपा सलार कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से हम उसका खुलासा करेंगे जो 10 नंबर का आता है और क्वेश्चन आंसर करेंगे जो 20 नंबर के आते हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। तो दो चीजें, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फिर हम खुलासा कर लेंगे। वीडियो को बेटा जरूर लाइक कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बाकी भी सब्जेक्ट की 8 क्लास की वीडियो, साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की वीडियोस अपलोड हो रही हैं 8th क्लास के नाम से, बोर्ड पैक्टा पेपर के नाम से। तो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें, तमाम सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं और तैयारी करें, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर की तरफ हम चलते हैं। इनके जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका ये मैं मतलब आपके पास बुक है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं। अच्छा बेटा, एक बात माइंड में रखिएगा कि जो मुख्तसर सवालात है ना, शॉर्ट्स क्वेश्चन, बस हमने यही करने हैं। बाकी ये जो लेंथी क्वेश्चन है ये नहीं करने, सिर्फ मुख्तसर सवालात और खुलासा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब इसमें देखें, पहला क्वेश्चन है, ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या कहा। ग़ज़वा उहद में, तो ग़ज़वा उहद में हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या फरमाया। अच्छा बेटा, यहाँ सबक के नाम से मैं आपको बता दूं कि ये अजीम सिपा सलार से मुराद कौन है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, साद बिन अबी वक़ास। बहुत ही बड़े जर्नैल थे। अभी खुलासे में मैं इनकी बातें भी बताऊंगा और बड़ी मज़ेदार एक इनकी स्टोरी है, आगे सवाल में आ रही है, आप सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये ग़ज़वा उहद में लड़ रहे थे और तीर बरसा रहे थे। ये बड़ा अच्छा तीर फेंकते थे, कोई इनका निशाना चूकता नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, जब ये तीर बरसा रहे थे काफिरों पे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख के बड़ा खुशी का इज़हार फरमाया। और ये वाहिद सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद खूब तीर बरसाओ, मेरे माँ और बाप तुम पर कुर्बान हो। तो ये इनकी सआदत है कि सिर्फ हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ग़ज़वा उहद में हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाया। ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, साद खूब तीर बरसाओ, मेरे माँ और बाप तुम पर कुर्बान हो। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब कौन सी तलवार पसंद आई, क्या वो तलवार इन्हें मिली। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वा बदर में जुल्कतीफा नामी तलवार पसंद आई। एक तो ये नाम बताना है कौन सी तलवार थी, जुल्कतीफा। क्या नाम है इसका, जुल्कतीफा। ये बोर्ड में आ सकता है आपके पेपर में। तो कौन सी तलवार पसंद आई जी, जुल्कतीफा नाम था उसका, उस तलवार का क्या नाम था, जुल्कतीफा। अच्छा, जब जंग जीत गए मुसलमान ग़ज़वा बदर में, तो वो काफिरों की चीजें जो माले गनीमत आता था, तो उसमें ये तलवार थी, ये जुल कतीफा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत साद ने ये तलवार उठाई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे वापस रखने का हुक्म दिया, क्योंकि उस वक्त माले गनीमत की तकसीम का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। यानी उस वक्त नहीं हुक्म था कि जो माल गनीमत आए उसका क्या करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ये हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तलवार जब ली, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस ले ली कि भाई अभी माल गनीमत की तकसीम का कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। लेकिन फिर सूरह अनफाल नाजिल हुई, तो उसमें बताया कि माल गनीमत आप तकसीम करो मुसलमानों में। तो फिर जब सूरह अनफाल नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वो तलवार लेने की इजाज़त दे दी। अब ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो गया कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला को कौन सी तलवार पसंद थी,
ذوالقطیفہ، یہ ایک کافر کے پاس تھی غزوہ بدر میں، اور جب وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمان جنگ جیت گئے تو آئی تو کیا انہیں ملی؟ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ تلوار واپس لے لی، پھر سورہ انفال نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ تلوار لینے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، شیبہ بن الاس کو کب اور کس نے قتل کیا؟ یہ اسی کی تلوار تھی. شیبہ بن الاس کو غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی. تو انہی کی یہ تلوار تھی. شیبہ بن الاس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے جی بڑی مشہور زمانہ سوال اور شعر اقبال کا، یہاں میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی سناؤں گا، کہ حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا. بڑا بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. ایران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی. تو ایران کا اس وقت کا جو ایک ان کا دارالحکومت تھا نا، مدائن، وہاں تک مسلمان پہنچ گئے. پچھلے علاقہ تھا، شہر آخری شہر فتح کر لیا، نام چاہے نہ بھی لکھے، بس آخری شہر فتح کر لیا. اور جو ایران کا دارالحکومت تھا نا مدائن، مسلمانوں نے وہ فتح کر لیا. ایرانی تھے نا اس وقت، وہ پادری پارسی ہوتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. تو مسلمانوں نے لشکر اسلام نے ایران کا آخری شہر بھی فتح کر لیا، اور جو ان کا دارالحکومت تھا مدائن، وہاں تک پہنچ گئے. پھر انہوں نے آگے نا دریائے دجلہ آتا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس دریائے دجلہ کے نا پل توڑ دیے سارے، تاکہ مسلمان ہمارے تک پہنچ ہی نہ سکے. پل توڑ دیے. اب مسلمانوں کا لشکر ایک طرف درمیان میں دریا ہے اور دوسری طرف کافر ہے. تو اب دوسری طرف کافر خوش ہو رہے ہیں کہ جی اب مسلمان ہمارا کیا کر سکیں گے، وہ تو دریا کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم نے سارے پل توڑ دیے. تو اس وقت پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کے لشکر سے کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے لڑنے آئے ہیں. بھائی سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ بھائی اتارو دریا میں گھوڑے اتار دو دریا میں. اور پہلا گھوڑا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا گھوڑا دریا میں ایسے چھلانگ لگا دی. اب لوگوں نے دیکھا وہ گھوڑے دریا کے اوپر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ریت پہ بھاگ رہے ہو، اس طرح بھاگے، کیونکہ اللہ نے مدد کی نا، ان کو دریا پار کروا دیا. تو اسی بات پہ تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ اب انہوں نے دریا میں گھوڑے اتارے، اور پھر وہ سارا مسلمانوں کا لشکر دریا پار کر گیا گھوڑوں پہ، کیونکہ اللہ کی مدد تھی. تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے. تو بڑا ہی ایمان فروز. تو پھر وہاں داخل ہو گئے شہر میں، اور وہ بھی ان میں سے آدھے تو مسلمان ہو گئے تھے، پھر ان کو وہ شہر بھی فتح ہو گیا. تو خیر ہم اپنے سوال جواب کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ جب لشکر اسلام ایران کا آخری شہر فتح کر لیا تو دارالحکومت مدائن تک پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ حائل تھا، درمیان میں دریائے دجلہ آ رہا تھا. ایرانیوں نے خوف کی وجہ سے دریا کے تمام پل توڑ دیے تھے، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا تاکہ اسے پار کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سعد کس آبدوز کا نام ہے اور اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ نا پاک بحریہ نے نا اپنی آبدوز، ویسے تو ہم زیادہ تر امپورٹ کرواتے ہیں، دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں، لیکن پاک بحریہ نے ایک اپنی ملکی وسائل سے تیار ہونے والی آبدوز خود بنائی ہے. ایک آبدوز جو پانی میں یعنی اندر دریاؤں سمندروں کے اندر چلتی ہے، اس کو آبدوز بولتے ہیں. تو وہ خود بنائی انہوں نے پاک بحریہ نے، تو اس کا نام پھر انہوں نے سعد رکھا. ٹھیک ہے. کیا نام رکھا ہے؟ سعد. اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہی نام رکھا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا. آخری کوشچن کی طرف چلتے ہیں جی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں مدینہ سے 10 میل کے فاصلے مقام عقیق، یہ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں. 55 ہجری ہے، مدینہ سے 10 میل کا فاصلہ ہے، ایک مقام ہے، علاقہ ہے عقیق، وہاں پہ وفات پائی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بیٹا آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. ایک تو ویسے کوشچن آنسر ہے، دوسرا نا بعض ٹائم اس طرح ہو رہا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ خلاصے میں بھی بعض ایک آدھا خلاصہ بھول جاؤ تو یہ چیزیں ایڈ کر دو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بیٹا بہت غور سے آپ نے خلاصہ سننا ہے، امپورٹنٹ خلاصہ ہے، 10 نمبر کا ہے.
تو اس کو بہت ہی احتیاط سے، غور سے اور دل جمی کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ سننا ہے۔ اس کو میں نے کوشش کی ہے آسان لفظوں میں لکھا ہے، کیونکہ آپ کی جو گائیڈ مل رہی ہیں، جو غزالی ہے یا ہمدرد ہے، میں نے ان سب کو دیکھا ہے خلاصے، مطلب کوئی اتنا بہت مشکل لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ، کوئی بہت زیادہ خلاصے نہیں ہے، میں آپ کو 6 خلاصے کرواؤں گا، تو جو کرواؤں وہ آپ لکھ لو، کیونکہ میں نے نا بورڈ کے پیپر میں ہمیں خلاصہ کتنا لکھنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، کیسے 10 نمبر ہمیں پورے نمبر ملیں گے، میں نے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ خلاصہ لکھا ہے اور آسان لفظوں میں لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسا کرو، آپ یہ خلاصہ یہ ایسے کرو کہ یہ لکھ لو کسی کتاب پہ، بک پہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے، اور جب بھی آپ یاد کرو یہیں سے کرو، سنو گے تو میں کوشش کروں گا آپ کو یاد بھی کروانے کی، اس کو ضرور لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اچھا یہ عظیم سی پسلار آپ نے اسی طرح خلاصہ لکھنا ہے، جب آپ کے پیپر میں آئے گا خلاصہ لکھیں تو آپ نے ہیڈنگ پہلے کس کی دینی ہے، سوری، عظیم سی پسلار، اور پھر خلاصہ یا سبق کا خلاصہ، ایک ہی بات ہے، خلاصہ لکھ دیں، اور پھر پینز کے ساتھ خلاصہ لکھنا ہے آپ نے۔ اب خلاصہ اس سبق کا کیا ہے، میں نے کوشش کی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آپ نے بھی پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے، 2 سے 3 پیراگراف آپ کے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل تھے، اور ان 2 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں ان 2 خوش قسمت صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اب یہ دیکھیں وہی سوال والی بات آ رہی ہے نا۔ اب اس میں کیا کیا امپورٹنٹ بات بتائی ہمیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی عشرہ مبشرہ کون ہیں، یہ وہ 10 خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو اب پہلی لائن میں تو یہ ہو گیا بات کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں، وہ 10 لوگ ہیں، وہ 10 صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل ہیں، اور ان 2 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں ایک ہیں جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو یہ والی لائن بھی ایڈ کرنی، ڈن ہو گئی جی۔ آپ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور کفار کے لشکر کے ایک سردار، یہ میں نے اوپر کیوں ایک کفار کا یعنی غزوہ بدر میں کافروں کا سردار تھا سعید بن العاص، کیا نام تھا اس کا، سعید بن العاص اس کا نام تھا، اس کو قتل کیا، اور اس کی مشہور تلوار تھی جو بڑے مکہ میں مشہور تھی، ذوالقطیفہ، کہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو سعید بن العاص اس دشمن کا نام ہے، اس کافر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک تلوار تھی ذوالقطیفہ، تو وہ غزوہ بدر میں وہ پھر قتل ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور پھر وہ تلوار بھی انہیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ احد سے لے کر غزوہ حنین تک تمام جنگوں میں آپ نے اپنی شجاعت اور جانثاری کے خوب جوہر دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ نے طویل عمر پائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ ایک تو آپ بہادر اور شجاع تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے لمبی زندگی کی، تو آپ کافی عرصے زندہ رہے، 55 سال زندہ رہے حضور، ہجرت کے 55 سال تک۔ تو حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ کوفہ کے گورنر بھی بنے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے یہ بیٹا میں ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں نا یہ لفظ رہے کہ اچھا میں نے اس میں یہ بات تھی۔ اب اینڈنگ پیراگراف کیسے کرنا ہے، ایران کی فتح میں آپ کا کلیدی کردار تھا، بنیادی کردار تھا، ایران کا مشہور طاقت
ور کمانڈر رستم آپ ہی کے مقابلے میں شکست کھا کر مارا گیا، اور ایران کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے آپ کی قیادت میں عراق کو بھی فتح کیا۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام آپ نے مدینہ سے 10 میل دور عقیق مقام تھا، عقیق ایک علاقہ تھا، وہاں گھر تعمیر کیے جہاں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، یعنی اکیلے وہاں رہے، اور وہیں 55 ہجری میں وفات پائی۔ اب دیکھیے سوال جواب والی چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک بحریہ نے اپنی پہلی دیسی ساختہ، یعنی پہلی دیسی ساختہ کر لیں یا خود ساختہ یا خود بنائی ہوئی آبدوز کا نام سعد رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ خلاصہ آپ نے اسی طرح بیٹا یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اور باقی بھی چیپٹر کی اور سبجیکٹ کی ویڈیوز اسی طرح اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ بیٹا چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں کہ بھئی یہاں بورڈ کے مطابق تیاری ہو رہی ہے۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔